नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर से आगाह करेंगे। इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक अब आला तरीन अदालत के फैसले के मुतल्लिक क्या दो नुकात पर मबनी खबर आई है और इस फैसले के दो मरकजी नुकात क्या हैं, ये दोनों नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब को जेल में जिस बदतरीन तरीके से ट्रीट किया गया, इस पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मगरबी सफारतकारों ने किस तरह से इस इम्पोर्टेड हुकूमत और निगरान हुकूमत को उड़ाकर रख दिया, इसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। इस पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ को नवाज शरीफ के समधी पर बराह रास्त छापा क्यों मारना पड़ा, इस छापे के वाक़े के मुतल्लिक एक वीडियो इस वक्त क्यों वायरल है, इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से अटक जेल से किस किस्म की वीडियो वायरल हुई है, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इस वीडियो से जुड़ी खबर भी आपको सुनाते हैं और इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब इसी पूरी सूरत हाल में एक अहम तरीन लेकिन खुफिया मुलाकात की अंदरूनी कहानी, जो बड़ी दिलचस्प कहानी है, ये भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर से आगाह करते हैं। आर्मी चीफ की जानिब से बराह रास्त नवाज शरीफ के समधी पर छापा मारा गया। ये एक ऐसी खबर है जो कि शरीफ खानदान के लिए तबाहकुन साबित हुई। अब ये छापा आर्मी चीफ ने मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के जो आला तरीन ऑफिशियल्स हैं उनके ज़रिए ये रेड करवाया गया, क्योंकि आर्मी चीफ के पास नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी रिश्तेदार के मुतल्लिक नाकाबिले तरदीद शवाहिद आए थे। ये शवाहिद रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने के मुतल्लिक थे और रियासत पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाने के मुतल्लिक थे। इस वजह से आर्मी चीफ को ये मुश्किल फ़ैसला करना पड़ा कि नवाज शरीफ के ये जो इंतहाई करीबी रिश्तेदार हैं, इनके खिलाफ अब एक्शन किया जाएगा। अब ये एक्शन एक ऐसी सूरत हाल में किया गया जब आर्मी चीफ के पास एक फ़ाइल पहुंची। इस फाइल में नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी रिश्तेदार, जो कि मरियम नवाज के भी बहुत करीबी अजीज़ हैं, इनकी करप्शन के शवाहिद मौजूद थे। आर्मी चीफ इस फाइल को देखकर हैरान परेशान रह गए कि नवाज शरीफ का ये जो समधी है, ये किस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर करप्शन कर रहा था और कितने मिस्टीरियस तरीके से, कितने पुरस्कार तरीके से ये करप्शन की जा रही थी। उसके बाद आर्मी चीफ ने एक नाकाबिले यकीन फैसला किया। वो फैसला ये था कि आर्मी चीफ ने एक आला तरीन सतह का फौजी क़यादत का इजलास बुला लिया। अब एक तरफ तो ये इजलास बुलाया गया, दूसरी जानिब आर्मी चीफ ने ISI को और मिलिट्री इंटेलिजेंस को ये टास्क दिया कि एक मरतबा फिर नवाज शरीफ के इस रिश्तेदार के खिलाफ तहकीकात की जाए, ताकि 100% जो हमारे पास सबूत हैं ये ठोस सबूत हों और फिर हम इस शख्स के खिलाफ क्रैक डाउन करें और शरीफ खानदान तक, यानी नवाज शरीफ तक और शहबाज शरीफ तक भी इस क्रैक डाउन की खबर पहुंची। उन्होंने इस क्रैक डाउन को रुकवाने की बड़ी कोशिश की, बहुत उन्होंने लिंक लड़ाए, लेकिन उसके बावजूद ये क्रैक डाउन किया गया। अब जिस वक्त दोबारा से नवाज शरीफ के इस रिश्तेदार के खिलाफ, जो कि उनके इंतहाई करीबी अजीज़ हैं, इनके खिलाफ ISI ने तहकीकात की, तो 13 लोगों को दोबारा से शामिल तफ्तीश किया गया। और जब इन 13 लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया तो फिर इस शख्स के, यानी जो नवाज शरीफ के ये करीबी रिश्तेदार हैं, शहबाज शरीफ के फ्रंटमैन भी हैं, इनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद मजीद शवाहिद आ गए। अब उसके बाद 2 फाइल्स ISI ने और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बनाई। ये दोनों फाइल्स आर्मी चीफ के टेबल पर पहुंचाई गई और आर्मी चीफ नवाज शरीफ के इस रिश्तेदार की करप्शन देखकर हक्का बक्का रह गए। उसके बाद आर्मी चीफ ने एक हंगामी आला तरीन सतह का फौजी क़यादत का इजलास बुलाया। इस इजलास में आर्मी चीफ खुद शरीक थे। इसी इजलास में DG ISI भी मौजूद थे। ये इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग है कि इस इजलास में पाक बहरिया के सरबराह, पाक फ़ज़ाइया के सरबराह, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी मौजूद थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी अहम नौयत की मीटिंग थी। अब जब ये मीटिंग हुई और ये जो हाई प्रोफाइल इजलास हुआ, तो पूरी फौजी क़यादत के सामने नवाज शरीफ के इस फ्रंट मैन के करप्शन के जो फाइल्स हैं और करप्शन के जो रिकॉर्ड्स हैं, ये उनके सामने रखे गए
اور کرپشن کے اس ریکارڈ کو دیکھ کر پاک فضائیہ کے سربراہ، پاک بحریہ کے سربراہ، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہکا بکا رہ گئے، حیران پریشان رہ گئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنے بڑے پیمانے پر، کتنی مسٹیریس طریقے سے، کتنے پراسرار طریقے سے یہ کرپشن کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد فوجی قیادت نے ایک اور ناقابل یقین فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ اب آرمی چیف براہ راست نواز شریف کے اس رشتہ دار کے اوپر کریک ڈاؤن کروائیں گے، اور ایک فائل لے کر پھر آرمی چیف جو ہے وہ سیدھے چلے گئے پرائم منسٹر ہاؤس یعنی وزیر اعظم ہاؤس۔ وہاں جا کر انہوں نے نواز شریف کے اس رشتہ دار کی کرپشن کی فائل جو ہے یہ پرائم منسٹر کے سامنے رکھ دی، یعنی وزیر اعظم کے سامنے رکھ دی۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ نواز شریف کا یہ جو رشتہ دار ہے یہ بھی اس وقت اس میٹنگ میں موجود تھے، یعنی آرمی چیف اور نواز شریف کے یہ جو رشتہ دار ہیں یہ آمنے سامنے آ گئے۔ اب اس دوران آرمی چیف نے براہ راست مخاطب کیا نواز شریف کے اس عزیز کو، اور ان سے یہ کہا کہ میرے پاس ٹھوس شواہد ہیں کہ آپ بہت بڑے پیمانے پر کرپشن میں ملوث ہیں، آپ نے ریاست پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، آپ ہمارے کچھ سوالات کے جوابات دیں۔ اور نواز شریف کے یہ جو عزیز ہیں ان کے پاس آرمی چیف کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا، اور ایک طرح سے انہوں نے اعتراف جرم کر لیا۔ اب آرمی چیف کے پاس نواز شریف کے اس رشتہ دار کے خلاف کرپشن کے شواہد کسی عام شخصیت نے نہیں پہنچائے تھے، بلکہ سول جو نمائندے ہیں نیٹو کے، انہوں نے آرمی چیف تک یہ شواہد پہنچائے تھے۔ ان کی تحقیقات کی گئیں، آئی ایس آئی نے جب تحقیقات کی تو کرپشن کے شواہد درست ثابت ہوئے، اور یہ غیر ملکی سرمایہ کاروں سے کک بیکس اور کمیشن مانگ رہے تھے نواز شریف کے یہ جو رشتہ دار ہیں، جو نواز شریف کے سمدھی ہیں، یعنی اسحاق ڈار کے متعلق جناب باجوہ نے صحافیوں کو ایک بریفنگ میں بتایا تھا، یعنی سابق آرمی چیف جناب باجوہ نے، کہ یہ غیر ملکی سرمایہ کاروں سے جو پاکستان میں پلانٹ لگانا چاہتے تھے ان سے کمیشن مانگ رہے تھے، اور جناب باجوہ نے جاوید چودھری صاحب کے ذریعے کالم لکھوا کر یہ بھی بتایا تھا کہ انہوں نے یہ معاملہ اس وقت کے پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی کے سامنے رکھا تھا، اور اسحاق ڈار ان کے سوالات کا کوئی جواب نہیں دے سکے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے وہی اسحاق ڈار ہیں، وہی شریف خاندان ہے جن کو پاکستان پر مسلط کیا گیا۔ لیکن اب اسحاق ڈار کی ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہے، یعنی خود ان کو فوجی قیادت نے کرپٹ قرار دیا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب ایک جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو تاحیات نااہل کرنا چاہیے، تحریک انصاف کو کلعدم کرنا چاہیے، اور عمران خان صاحب پر مالی کرپشن کے الزامات بھی ہیں، یعنی وہ شخص جس کو فوجی قیادت نے کرپٹ قرار دیا، اب وہ عمران خان صاحب پر اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کو عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہے جسے پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیا۔ پاکستانی میڈیا نے اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کس قسم کے مناظر ہیں۔ اس ویڈیو کے کچھ مناظر آپ کو اپنی اسکرین پر بھی دکھاتے ہیں، جو کہ اٹک جیل سے آنے والے مناظر ہیں، جس کو مکمل طور پر پاکستانی میڈیا نے سنسر کیا۔ اب یہ ویڈیو ایک ایسی صورتحال میں آئی جب امریکہ، آسٹریلیا اور مغربی سفارتکاروں نے اس حکومت کو عمران خان صاحب کے معاملے پر اڑا دیا، کیونکہ یہ جو مغربی طاقتور سفارتکار ہیں ان کے پاس یہ شواہد آئے تھے کہ عمران خان صاحب کو ایک 7x8 کی کال کوٹھڑی میں رکھا گیا، یعنی سزائے موت کے جو قیدی جہاں پر رکھے جاتے ہیں وہاں پر عمران خان صاحب کو رکھا گیا۔ عمران خان صاحب کو بدترین ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود ان کو سہولیات فراہم نہیں کی گئیں۔ اب یہ جو میٹنگ ہوئی یہ آسٹریلین ہائی کمشنر کے گھر پر ناشتے پر میٹنگ ہوئی۔ یہاں پر امریکی سفیر بھی موجود تھے، برطانوی ہائی کمیشن موجود تھے، کینیڈین ہائی کمشنر موجود تھے، برطانوی ہائی کمشنر کے علاوہ یورپی یونین کی سفیر موجود تھی، ناروے کے سفیر موجود تھے، اور انڈونیشیا کے سفیر بھی یہاں موجود تھے۔ اب یہاں پر عمران خان صاحب کے ساتھ جو بے ایمانہ سلوک کیا گیا، اس کی یہ جو مغربی سفارتکار ہیں اس کے متعلق سن کر اور اس کے متعلق جو شواہد سامنے آئے اس کو دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے، اور یہاں پر جو پی ٹی آئی کی اپنی ٹیم تھی انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ روا رکھا گیا یہ جو بے ایمانہ سلوک ہے اس کے متعلق بریف بھی کیا۔ اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی عالمی سطح پر عمران خان صاحب کے ساتھ جو بدترین سلوک کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کے سب سے مقبول اور سب سے بڑے لیڈر کو پی ڈی ایم کی اور ریاستی فسطائیت کا سامنا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں
یہ جو ملاقات ہوئی ہے جس کی اندرونی کہانی ہم نے آپ کو بتائی، اس کی اب پی ٹی آئی کی قیادت نے تصدیق بھی کی ہے، اور اس ملاقات میں شاہ محمود قریشی، رؤف حسن اور سینیٹر علی ظفر بھی شریک تھے۔ اب اسی پوری سچویشن میں عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق جو سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر آئی ہے، اس خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اس حکومت کو یہ خدشہ تھا کہ عمران خان صاحب رہا ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ ان کے لیے بڑا چیلنج بن جائیں گے، تو اس وجہ سے اب ایک بڑا فیصلہ یہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اب اس پر سرکاری ذرائع نے یہ کہا کہ ایف آئی اے کی جانب سے عمران خان صاحب کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی شق نمبر 5 کا استعمال کیا گیا، اور اس میں بہت تشویشناک بات یہ تھی کہ اس شق کے تحت جرائم اگر عدالت میں ثابت ہو جائیں تو 2 سال سے 14 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے، اور اس میں یہ جو نام نہاد آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ خبر جو ہے یہ سینئر صحافی انصار عباسی صاحب نے دا نیوز میں اور جنگ اخبار میں شائع کی۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب سے جڑی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، یعنی عمران خان صاحب کی رہائی سے جڑی اس ویڈیو کے کچھ مناظر بھی آپ کو اپنی اسکرین پر دکھاتے ہیں، اور اس خبر کے 2 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب سے جڑی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے اس ویڈیو کو سنسر کر دیا، اس ویڈیو کو نہیں چلایا۔ اس ویڈیو کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر کا نام تک اس وقت پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر نہیں چلایا جاتا۔ اب یہ ویڈیو ایک ایسی صورتحال میں وائرل ہوئی جب عمران خان صاحب کے وکلاء نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی۔ اس سے پہلے بشرا بی بی صاحبہ نے بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی۔ عمران خان صاحب نے انہیں یہ بتایا کہ جس طریقے کا ذہنی تشدد ان کے اوپر کیا گیا ہے، جتنے برے حالات میں انہیں رکھا گیا ہے، شاید کوئی اور شخص ہوتا تو وہ ذہنی طور پر ٹوٹ جاتا، اعصابی طور پر ٹوٹ جاتا، لیکن عمران خان صاحب نے یہ میسج دیا جو کہ ان کے وکلاء نے ایک ویڈیو کے ذریعے قوم تک پہنچایا کہ اگر یہ مجھے تا حیات بھی قید رکھیں گے تو تب بھی میں اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب اس پوری سچویشن میں عدالت سے عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق جو بڑی خبر آئی ہے اس کے 2 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اس خبر کے پہلے نقطے میں یہ بتایا گیا کہ اب چونکہ عمران خان صاحب کی اپیل جو ان کو یہ نام نہاد سزا سنائی گئی تھی، اس کے خلاف اپیل کی ہیرنگ فکس ہو گئی ہے، سماعت جو ہے وہ فکس ہو گئی ہے۔ اب پاکستان کے ایک انگریزی جریدے نے قانونی ماہرین کو کوٹ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب یہ اپیل سننی ہے تو جو 2 رکنی بینچ ہے ان کے پاس کوئی ایسا آرٹیکل، کوئی ایسا آئینی حوالہ نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب کی اس سزا کو برقرار رکھا جائے یا عمران خان صاحب کی اپیل کو مسترد کیا جائے۔ اور اس جریدے کے مطابق 100% یقین یہ ہے کہ اگر میرٹ پر فیصلہ ہوا تو عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی اور وہ رہا ہو جائیں گے، جیسا کہ آپ ہمارے تھمبنیل میں دیکھ رہے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔